بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا قاری عبدالباسط صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے میزان قائم کر دی تاکہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان، میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جانب سے آپ کو سفارت خانہ پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ باعث مسرت و انبساط ہے جناب وزیر اعظم کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود آج اس تقریب میں شریک ہوئے۔ آپ کی شرکت بیرون ممالک میں، امریکہ میں مقیم اپنے ہم وطنوں سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی غمازی کرتی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی حکومت نے ملک کے استحکام، معیشت کی بحالی، دہشت گردی کے خاتمے، مہنگائی اور افراط زر میں کمی کے جس سفر کا آغاز کیا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہیں سننے کے لیے ہر شعبہ زندگی کے افراد یہاں پہ موجود ہیں اور ہر قسم کے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ جناب وزیر اعظم، امریکہ میں مقیم ہمارے یہ بہن بھائی پاکستان کا ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ امریکہ میں یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے
ये दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में भी एक मुसलसल रब्त कायम रखते हैं। हुब्बुल वतनी और मेहनत के जज्बे से सरशार ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। आज जनाब वज़ीर आज़म, अगर जगह की तंगी और वसाइल की कमी हमारे आड़े ना आती तो आप यहाँ आज हज़ारों की तादाद में उन्हें अपना मुंतज़िर पाते। जनाब वज़ीर आज़म, सफ़ारत खाने पाकिस्तान और हमारी कौंसलेट आपके अहकामात की रोशनी में अपने इन हमवतनों की हर मुमकिन मदद के लिए हरदम कोशा रहते हैं। हमारा नस्ब-ए-ऐन यह है कि इनके लिए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए। मैं ये बात आपके इल्म में लाना ज़रूरी समझता हूँ कि कम्युनिटी की फलाह बहबूद और तरक्की के हवाले से आपकी जारी करदा हदायत और उन पर अमल दरामद इनके वलवले और एतमाद में इजाफ़ा करती है। हम इज्तिमाई तौर पर दुआगो हैं जनाब वज़ीर आज़म कि अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ के वक़ार और तरक्की में इजाफ़ा करे। और इसके साथ मैं जनाब वज़ीर आज़म आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब सफ़ीर पाकिस्तान, मोहतरम जनाब शेख सईद साहब, जनाब रुहेल डार साहब, मोहतरम शाहीन भट्ट साहब, मोहतरम वफाकी वज़रा कराम और अज़ीज़ हमवतनों, मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं कुछ अल्फाज पढ़ूँगा ताकि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप तक पहुँचनी बड़ी ज़रूरी हैं, तो मेरे ख्याल है कि मुनासिब होगा कि मैं आप तक वो बातें पहुंचाऊं। फिर उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई तो मैं कुछ ज़ुबानी भी अर्ज़ करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और अहले पाकिस्तान की तरफ से सलाम पेश करता हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अपने वतन से हज़ारों मील दूर रहते हुए भी आप अपने वतन पाकिस्तान में बसते हैं। आप यहाँ की हवाओं में सांस लेते हैं, लेकिन आपका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। आप नींद यहाँ अपने घरों में करते हैं, लेकिन ख्वाब पाकिस्तान के देखते हैं। पाकिस्तान आपके ख़यालों, आपकी सोचों, आपकी यादों में भी रहता है और आपकी दुआओं में भी। पाकिस्तान के मसाइल आपको परेशान करते हैं और पाकिस्तान की कामयाबियां आपको खुशी देती हैं। आप जहां जिस हाल में भी हों, पाकिस्तान आपके साथ साथ रहता है। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आप पाकिस्तान के हालात से आगाही चाहते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत ही आपको दूर दराज से यहाँ खींच लाई है। तफसीलात में जाने से कबल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। सिर्फ नारों और दावों की हद तक नहीं, हकीकी मानों में तब्दील हो रहा है।
آپ میں سے اکثر پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے۔ آپ کسی بھی پاکستانی سے سوال کیجئے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی صوبے، کسی بھی طبقے اور کسی بھی علاقے سے ہو، وہ تسلیم کرے گا کہ آج کا پاکستان وہ نہیں جو 2.5 برس پہلے تھا۔ آج کا کراچی وہ کراچی نہیں رہا، آج کا فاٹا وہ فاٹا نہیں، آج کا بلوچستان وہ بلوچستان نہیں رہا۔ تبدیلی کی ایک زبردست لہر زندگی کے تمام شعبوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ کے پاکستان کی رگوں میں تازہ خون گردش کرنے لگا ہے اور قوم کے چہرے کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ ماضی کی حکومتوں کو برا بھلا کہنا ایک فیشن سا ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا، لیکن چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اکتوبر 1999 میں ہماری حکومت گئی تو ایٹمی دھماکوں کے باوجود ہماری معیشت سنبھل گئی تھی۔ روپیہ علاقے کے ممالک کی سب سے مضبوط کرنسی تھا، پاکستانی روپیہ۔ بجلی ہماری ضرورت سے زائد تھی، توانائی کا کوئی بحران نہیں تھا، دہشت گردی نام کی کوئی شے نہیں تھی، خود کش حملے کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے، انہوں نے مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے دور کا اعلان کیا تھا۔ وطن عزیز یقیناً استحکام کی راہ پر چل نکلا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 1999 سے 2013 تک جو ہوا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مئی 2013 کے انتخابات کے بعد جو پاکستان ہمیں ملا وہ 1999 والے پاکستان سے بہت مختلف تھا۔ ہماری کرنسی خطے کے ممالک سے نیچے گر چکی تھی، معیشت ڈوب رہی تھی، قومی خزانہ خالی تھا، پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کی پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں، ہمارے شہر اور گاؤں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، توانائی کا بحران یعنی بجلی کا بحران شدت اختیار کر چکا تھا، پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، بلوچستان میں جنگ کی سی کیفیت تھی، فاٹا دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن چکا تھا، کراچی جیسا شہر جرائم پیشہ عناصر کا یرغمال بن چکا تھا، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ نے وبا کی شکل اختیار کر لی تھی، سرمایہ کاری رک چکی تھی، یہاں تک کہ کھیل کے میدان سونے پڑے ہوئے تھے، دنیا کی کوئی ٹیم ادھر کا رخ کرنے پر تیار نہیں تھی، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو خدا نخواستہ ناکام ریاست کہا جا رہا تھا۔ یہ تھا وہ پاکستان جو جون 2013 کو ہمیں ملا، لیکن ہم نے ماضی کی آڑ لینے کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھا۔ ہم نے اپنے منشور اور عوام کی امنگوں کے مطابق اپنی ترجیحات طے کیں، ان ترجیحات کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے مشن پر لگ گئے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی تھا۔ 12 سال تک اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا۔ 50,000 سے زیادہ پاکستانی اس آگ کی نظر ہو گئے، یا شہید ہو گئے یا زخمی ہوئے۔ ہم نے پوری سنجیدگی سے اس آگ پر قابو پانے کا عزم کیا۔ اہم سیاسی جماعتوں اور قومی حلقوں کی رائے کے مطابق ہم نے کوشش کی کہ معاملات بات چیت سے حل ہو جائیں۔ ہماری یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی،
لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم یکسو ہو گئی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر دی جائے۔ چنانچہ ضرب عضب کے نام سے ایک بڑے فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں، ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے، ان کی سینکچریز ختم کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ اس عظیم مشن میں ہماری مسلح افواج، تمام سیکیورٹی ایجنسیز، پولیس، انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی قربانیاں ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں اور پوری قوم ان کی پشت پر کھڑی ہے۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کو ہم نے دوسری بڑی ترجیح بنایا۔ شدید مشکلات کے باوجود ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں صرف چند منصوبوں اور اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ LNG کے ذریعے LNG بیسڈ جو پروجیکٹس ہیں ان میں سے 3 پروجیکٹس ہیں جس میں 3600 میگا واٹ انشاءاللہ 2017 کے آخر تک ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3600 میگا واٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ حکومت کا خیال تھا کہ اس پہ تقریباً کوئی 300 بلین روپیہ خرچ آئے گا۔ یہ میں باتیں پاکستان میں پچھلے دنوں کہہ چکا ہوں، اور $1 بلین کا ایک پروجیکٹ لگے گا، 1 بلین سے تھوڑا سا کم۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کی جو کمائی ہے اس کو امانت سمجھتے ہیں، ایک پائی کو امانت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، اور اسی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے اور بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ خرچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ جو کارخانہ 93 بلین روپے میں لگنا تھا، میں نے ابھی 100 بلین کہا لیکن 93 بلین پہ لگنا تھا، وہ 55 بلین پہ لگ رہا ہے۔ تو 3 جب کارخانے 55 بلین پہ لگیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً ان تینوں پہ خرچ جو ہے وہ تقریباً 160 یا 165 ارب روپیہ آئے گا، اور باقی سب ماشاءاللہ بچت ہے 120 ارب روپے کی۔ اب 120 ارب روپیہ، اور اگر میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا نیپرا جو کہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا جو ان شعبوں سے ان چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ 93 ارب کے اندر یہ پلانٹ لگ سکتا ہے۔ ہم اس کو اگر 93 ارب خرچ کر لیتے اس پہ، اور خدا نہ خواستہ کمیشن اور کک بیک حاصل کرتے اور قوم کو بتاتے کہ جناب یہ نیپرا کا یہ مقرر ہے، یہ اپنا جو ہے وہ ریٹ، تو ہم نے اسی کے اندر رہ کے لگایا ہے، اور خدا نہ خواستہ بڑے بڑے کک بیکس جیبوں میں ڈال لیتے، شاید جو ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہ لگتا، اور کہتے کہ انہوں نے قانون قاعدے اور اس کاسٹ کے اندر رہ کے یہ پروجیکٹ لگا لیا ہے۔ تو اور جو ہے وہ اس کو 3 سے ضرب دیتے آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ 120 ارب روپیہ خدا نہ خواستہ ہم بھی اپنی جیبوں میں ڈال سکتے تھے، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ قوم کی ایک پائی کو امانت سمجھا ہے، اور جس کے نتیجے میں جنہوں نے مشینری سپلائی کرنی تھی یا جنہوں نے یہ پلانٹ لگانے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم سے کسی نے نہ پیسہ مانگا ہے نہ ہم نے کسی کو پیسہ دینا ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ جو کم سے کم قیمت جو ہے وہ کوٹ کی جب بیڈنگ ہوئی تو
تو کم سے کم قیمت جو ہے وہ جو انہوں نے کوٹ کی، جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ اتنی بچت ہوئی ہے. اور پھر جو ہے وہ اس بچت کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بچت ہے اس میں، جو کہ تقریباً 560 ارب روپے تک جاتی ہے. اگر اس کا 30 سال کا ہم جو اس کی پروجیکٹ کی جو لائف ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو 30 سال کے اندر ہم 560 ارب روپے مزید بچائیں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اور پھر 3 بجے تک رات کو یہ بیٹھ کے سب نے کام کیا. ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، نہ میں بیٹھا ہوں چین سے، نہ میں نے کسی کو بیٹھنے دیا. اور یہ خواجہ آصف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی دن رات میں ان کے پیچھے پڑا رہتا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ یہ سب کچھ کر کے دیں. انہوں یہ بھی رات کو بیٹھے رہے اور کئی دن. اور میں ان افسروں کو بھی بہت ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بالکل بڑے ذمہ داری کے ساتھ جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. اور یہ پاکستان کے اندر پہلی مثال ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ قوم کی جو بچائی گئی ہے. اور اب انشاءاللہ جو رقم بچائی اس سے کئی اور پلانٹ لگیں گے. تو میں یہ کہنے لگوں کہ اس 3600 میگا واٹ بھی ہمیں ملے گا. اس جو رقم بچائی گی اس میں سے انشاءاللہ اور کئی پلانٹس لگیں گے. تو میں 3600 میگا واٹ جو ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں. پورٹ قاسم کے اندر کوئلے کے پلانٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں جو 1320 میگا واٹ کا ہے. پھر سائی وال کے اندر جو ہے وہ 1320 میگا واٹ کا پلانٹ وہاں پہ لگ رہا ہے. تھر جو ہمارے اپنے جہاں کوئلے کی کان ہے وہاں پر بھی ہم یہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں تاکہ اپنے کوئلے سے فائدہ اٹھا سکیں. کوئلہ باہر سے منگوانے کے بجائے اپنا کوئلہ استعمال کریں. ایک تو وہ کوئلہ جو ہے اس کی اپنا مائننگ شروع ہو جائے گی، دوسرا وہ ہمارے کول پروجیکٹس کے اندر بھی وہ انشاءاللہ استعمال ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ نیلم جیلم جیسے جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ 960 میگا واٹس کے لگ بھگ بجلی آئے گی. پھر ونڈ جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ انشاءاللہ ہمیں مزید 400 میگا واٹ ملے گی. پھر اس کے بعد سولر پاور سے 300 ملے گی. اور پھر ہب کو جو ہے وہ 660 میگا واٹ. اور پھر گڈو میں 700 میگا واٹ. اور یہ تمام انشاءاللہ تعالی منصوبے جو ہیں یہ 2016 اور 2018 کے وسط تک مکمل ہو جائیں گے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے وطن عزیز کو لوڈ شیڈنگ سے پاک کر دیا جائے گا. اور اگر ہمارے شروع کیے گئے منصوبے اسی عزم اور اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں ہم سے یا آپ سے پوچھا کریں گی کہ لوڈ شیڈنگ کسے کہتے ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں، تباہ شدہ معیشت کی بحالی ہماری تیسری بڑی ترجیح تھی اور ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم نے محنت کی اور معیشت کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور میں مختصر طور پہ ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی فنگر ٹپس پہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے ٹوک دینا اگر میں نے کوئی غلط فگر کوٹ کی تو. ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً اب 4.4% کے لگ بھگ پہنچ رہی ہے. اور موجودہ سال ہماری انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے وہ 5% ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے پچھلے کئی سالوں کے بعد پاکستان اس سطح پہ پہنچ رہا ہے. بجٹ کا خسارہ 8.8% سے کم ہو کر 5.3% رہ گیا ہے اور اسے ہم مسلسل کم کر رہے ہیں. اور مہنگائی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 1.6% پر آ گئی ہے، جو ہماری تاریخ کی
کم ترین سطح ہے۔ میں انفلیشن کی بات کر رہا ہوں، اور سٹاک مارکیٹ میں 2.5 برس کے دوران 72% اضافہ ہوا، جو آج بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جس کی شاندار مثال اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ تھوڑی سی اوپر نیچے گئی، لیکن پورا سال اس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ سی پی ای سی کا منصوبہ ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کر رہا ہوں، تو جس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب عنقریب ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہماری موٹر وے ہے وہ کھڑی ہے پشاور سے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے لاہور آ کے رک گئی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دور میں ہم نے یہ کام شروع کیا، اور 1998 میں اس کا میں نے الحمدللہ افتتاح کیا تھا، لاہور اسلام آباد لاہور موٹر وے کا۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں کوئی موٹر وے نہیں بنی۔ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلد لاہور سے کراچی موٹر وے بننے جا رہی ہے۔ اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ دی جائے گی، اور جن کو پھر ہوائی جہازوں سے کوئی سیٹ نہیں مل سکے گی وہ پھر لاہور سے کراچی 7-8 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہزارہ موٹر وے ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جو کہ انشاءاللہ اگلے سال تک مکمل ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک منفرد موٹر وے جو ہزارہ کے علاقے میں جو یہ حسن ابدال سے لے کے تو مانسہرہ تک جائے گی، اور پھر مانسہرہ سے پھر آگے جو ہے وہ چائنا بارڈر تک ہائی وے جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے وہ، اور وہ انشاءاللہ پاکستان چائنا بارڈر جو خنجراب ہے وہاں تک انشاءاللہ وہ مکمل بن جائے گی۔ ابھی حال ہی میں وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ عطا آباد ہے ایک جگہ ہنزا کے پاس، جہاں کچھ سال پہلے جو لینڈ سلائیڈ آئی تھی تو اس سے کچھ ایک گاؤں بھی تباہ ہو گیا تھا، وہاں پہ ایک جھیل بن گئی تھی۔ جھیل تو ابھی تک وہاں پہ کافی بڑی بن چکی اب، لیکن وہاں سڑک بھی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی 27 ارب روپے سے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ٹنلز بنا کے اس سڑک کو بحال کیا ہے، 27 ارب روپے خرچ کیا اس پہ، اور وہ اپنا اب چائنا سے پاکستان اور گلگت تک تو بہترین سڑک بن چکی ہے، بلکہ گلگت سے آگے تک بن چکی ہے، لیکن گلگت سے اب مانسہرہ اسلام آباد اب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے بن جائے گی۔ تو بلوچستان کے اندر بے شمار سڑکیں جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں، بلکہ بلوچستان کا انٹیریئر جو ہے اس کو بالکل وہ کھل رہا ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سڑکیں بلوچستان میں بننا شروع ہوئی ہیں، اور پھر گوادر پورٹ بھی ان میں سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا منصوبہ ہے، جہاں اللہ کے فضل سے اب کام شروع کر دیا گیا ہے، اور چائنا پاکستان مل کے اس پورٹ کو بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک فری پورٹ کی شکل اس کو دی جائے گی، اور وہی سٹیٹس جو کہ دنیا کے اندر فری پورٹ کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ اس کو انشاءاللہ ملے گا، اور اس کی وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک نیا جدید ایئرپورٹ بھی اب تعمیر ہونے والا ہے۔ اور ابھی آپ کوئی بھی بتا دوں کہ ابھی چند دن پہلے آپ نے ممکن ہے پاکستان کی اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں تو رشیا کے ساتھ مل کے ہم ایک پائپ لائن بنا رہے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا منصوبہ ہے، اور رشیا کے ساتھ شاید بہت عرصے کے بعد دوبارہ ہماری جو ہے وہ اکنامک ریوائول جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور کے اوپر بھی یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔
اور یہ گیس پائپ لائن بچھائیں گے وہ، اور چائنا اور رشیا مل کے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشائند بات ہے۔ پاکستان کے ساتھ رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات اب قائم ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں رشین پریزیڈنٹ سے بھی ملا تھا اور انہوں نے بھی اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری بھی خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت اب آئندہ کام بڑھنے کی امید ہے۔ عالمی جائزے بھی ہماری معیشت کی بہتری کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہماری ریٹنگ جو پور تھی، ہمارے آنے کے بعد الحمدللہ سٹیبل قرار پائی اور اب اسے پازیٹیو قرار دے دیا گیا ہے۔ بینک انٹرسٹ ریٹ 6% تک آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے یہ بات؟ 6% تک آ گیا ہے۔ کہاں جو ہے وہ 15, 16, 17% ہوتا تھا، کہاں 6% پہ آیا ہے۔ یہ بات سن کے آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور جس سے کہ کاروباری، صنعتی اور زرعی سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ انشاءاللہ پاکستانی معیشت میں ایک عظیم انقلاب کا باعث بنے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو یہ منصوبہ آگے بڑھے گا، توانائی، انفراسٹرکچر، صنعت، تجارت اور زراعت کے میدان میں ترقی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور بے روزگاری کی شرح تیزی سے کم ہوگی۔ حال ہی میں حکومت نے 341 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان کیا ہے، جس سے چھوٹے کاشتکاروں کو براہ راست فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خاتمے، توانائی کے بحران پر قابو پانے، معیشت کی بہتری، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ملک کی ہمہ گیر ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانی معاشرے کو فرقہ واریت، ہر طرح کے تعصبات اور انتہا پسندی سے نجات دلانے کے لیے بھی مؤثر کوششیں کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں اہم کامیابی مل رہی ہے۔ اور چودھری نثار علی خان جو یہاں موجود ہیں، تو ان کی نگرانی میں ماشاءاللہ یہ سلسلہ کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ معاشرے میں ہمدردی، بھائی چارے اور خیر سگالی کو فروغ دیا جائے، ان لوگوں کے خلاف قانون حرکت میں لایا جائے جو نفرتوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں اور انتہا پسندی پھیلاتے ہیں۔ ہم اسلام کی تعلیمات اور اپنے آئین کے مطابق تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح متحرک ہیں۔ عزیز ہم وطنوں، نوجوانوں کی تعلیم تربیت کے لیے حکومت نے ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے لیے سالانہ تقریباً 10 ارب روپے رقم مختص کی گئی ہے، جس میں میرٹ پر آنے والے طالب علموں کے لیے وظائف رکھے جا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس اسکیم کو ملک بھر میں زبردست پذیرائی حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نہ صرف یوتھ اسکیم کی رقم میں اضافہ کرتے جائیں گے، بلکہ نوجوانوں کے لیے سنہری مستقبل کی راہیں کھولنے کے لیے نئے پروگرام بھی سامنے لاتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کو ماضی کی منفی سیاست سے نکال کر ایک نیا جمہوری کلچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے سیاستدانوں کے باہمی جھگڑوں، انتشار، عدم استحکام اور افراتفری کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ہماری ہم عمر قومیں صرف اس لیے ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئیں کہ وہاں سیاسی استحکام رہا اور ان کے نظام طے شدہ طریقے کے مطابق
آگے بڑھتے رہے۔ اب ہمارے پاس کھیل تماشوں کے لیے وقت نہیں۔ جب عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی پارلیمنٹ موجود ہو، عدالتیں آزاد ہوں، میڈیا پوری طرح فعال ہو، ریاستی ادارے اپنی حدود کے اندر کام کر رہے ہوں اور ملک کا پورا نظام آئین کے مطابق چل رہا ہو، تو مسائل کو سڑکوں اور چوراہوں تک لے جانا، ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا اور مہذب احتجاج کو مار دھاڑ تک لے جانا مناسب نہیں۔ پاکستان کو اس وقت پوری توجہ تعمیر و ترقی پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نئی جمہوری اقدار کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ میں نے انتخابات سے پہلے بھی کہا تھا اور بعد میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم اقتدار کی نہیں، اقدار کی سیاست کریں گے۔ ہم نے 2013 کے انتخابی نتائج کے مطابق عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مخالف جماعتوں کو اپنی حکومتیں قائم کرنے کا موقع دیا۔ بلوچستان میں ہماری جماعت اکثریت میں تھی، لیکن وہاں مخصوص حالات کے پیش نظر ہم نے دوسری جماعتوں سے مفاہمت کر کے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنوایا۔ مفاہمت اور مشاورت کے اس نئے کلچر کے مطابق ہم نے تمام اہم فیصلے ساری ملک کی قیادت کو اعتماد میں لے کے کیے۔ آپریشن ضرب عضب، نیشنل ایکشن پلان، پاک چین اقتصادی راہداری، تمام فیصلے مکمل اتفاق رائے سے کیے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نئے جمہوری کلچر کی وجہ سے پاکستان کے ہر شعبے میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ہم سب کا ہے۔ حکومتیں بدلتی رہیں گی، حکمران آتے جاتے رہیں گے، انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس پاکستان کو دہشت گردی، جہالت، انتہا پسندی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کی روشن منزلوں تک لے جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری کے لیے اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور 20 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے بھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی حکومت پورے خلوص اور بھرپور عزم کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2018 میں ایسا پاکستان قوم کے حوالے کریں گے جو 2013 کے پاکستان سے کہیں زیادہ روشن، خوشحال، ترقی یافتہ اور انشاءاللہ مستحکم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات کے حوالے سے ایک جماعت نے سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کے تمام مبصرین نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات تھے۔ ملک و قوم کے مفاد میں حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن قائم کر دیا۔ پوری تحقیق اور چھان بین کے بعد کمیشن نے فیصلہ دیا کہ 2013 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ ضمنی انتخابات کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا مناسب خیال نہیں کرتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ ہم نے ان کے طرز عمل کو بھلا کر انہیں پارلیمنٹ کے اندر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اب ضمنی انتخابات کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم ایک نئی سوچ، ایک نئے جذبے اور ایک نئے عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ
बेहतर बनाने के लिए भी सख्त कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अहम ममालिक के साथ हम बाहमी एहतराम पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। मेरा ये दौरा अमेरिका भी इस सिलसिले की कड़ी है, जिसकी दावत अमेरिकी सदर ओबामा ने मुझे दी है। हम खित्ते के ममालिक के साथ भी खैर सगाली के अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बदकिस्मती से भारतीय रवैये ने हमारी इस ख्वाहिश की हौसला शिकनी की है। सारी दुनिया जानती है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी जड़ मसला कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले के हल के लिए राय शुमारी कराने की करारदादें भी मंजूर कर रखी हैं। अगर हम संजीदगी से अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं तो कश्मीर के मसले को हल करना होगा। हम अफ़गानिस्तान में भी पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं और इस मकसद के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ख़ित्ते में अमन और अंदरून मुल्क अमन से ही हम कौमी तरक्की और खुशहाली का मिशन पूरा कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं आपसे कहूँगा कि अपने वतन को माजी के अंधेरों से निकाल कर मुस्तकबिल की रोशनियों की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा करें। मैं जानता हूँ कि आप कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, जो हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वक्त आ गया है कि अब अमली तौर पर भी वतन अज़ीज़ की तामीर व तरक्की में किरदार अदा करें। आप मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी महारत, अपने इल्म, अपने तजुर्बे और अपने सरमाए से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। हम आपके इस ताउन को खुश आमदीद कहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप जो भी मंसूबा पाकिस्तान में लगाना चाहें, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाना चाहें, यही वक्त है फ़ैसला करने का, क्योंकि 2-3 साल लगते हैं मंसूबों को मुकम्मल होने में। तो आज फ़ैसला करें, कल उसकी बुनियाद रखें। 2 साल में जब मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह बिजली का अल्लाह के फजल करम से वादा मैं करता हूँ कि आपको मिलेगी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे आपसे गुफ्तगू का मौका मिला, शर्फ़ मुलाकात हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।